बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपके होस्ट अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत ही भरपूर तरीके से गुजर रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा हम अपने शो के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन पर्सनालिटीज़ लेकर आते हैं, जिन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके हिडन टैलेंट्स होते हैं और वो प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हैं और पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। बहुत से लोग उनको जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे इस शो के अंदर हम लोग बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनालिटीज को दावत देते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबान, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज की जो मेरे साथ पर्सनालिटी है माशाल्लाह से बहुत ही जाने पहचाना एक नाम है। अगर उनके शोबे के लिहाज से बात की जाए तो वो लॉयर हैं, यानी कि वकील हैं, नासिर अजीम साहब। और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इसके अलावा आरजे भी हैं और माशाल्लाह से हर टाइम हमें एक्टिव नजर आते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने टाइम दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लफ्ज वकील और इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉयर, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस लॉयर का कहाँ से आगाज हुआ, कैसे स्टार्टअप लिया, फैमिली से चलता आ रहा है या खुद को इंटरेस्ट था क्या? बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। मैं इस हवाले से बताना चाहूँगा कि एक तो ये मेरी फैमिली प्रोफेशन है और मेरे फैमिली में अप्रॉक्सीमेट 13 से 14 लॉयर्स हैं। हम इस्लामाबाद में 6 से 7 लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। बकिया रावलपिंडी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं मेरे कज़न्स, और तायाज़त भाई हैं, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और बचपन से आप अपने फैमिली का माहौल देखते आ रहे हो, वकला वाला, घर में वकील मौजूद हैं। फिर मेरे वाले साहब जुडिशरी से रिटायर्ड, अब वो वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, तो वकालत कर रहे हैं। भाई छोटा वकील है। इस तरह मुख्तलिफ रिलेटिव्स हैं। तो कह लें कि एक बचपन से भी इंटरेस्ट था और अपना भी एक शौक़ है। अगर आपको इंटरेस्ट ना हो तो आप कभी भी वकालत में नहीं आ सकते। एग्जैक्टली। और जो 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 ड्रैग होके आता है या जो जो किसी जानबूझ के इस प्रोफेशन में घुसता है, जिसका कोई एम नहीं होता बतौर वकील, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, ना ही उसका नाम बनता है। एक वक्त आता है कि वो सही। ज़ाया हो जाता है, वो चलता फिरता सही। रहता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये सही। एक इंटरेस्ट था। और दूसरी बात ये कहता चलूँ कि जो सबसे अहम बात थी कि वकील ने ही पाकिस्तान को बनाया। सोचा भी एक वकील ने था, एक वकील ने ख्वाब देखा, इल्लामा इकबाल ने, और कह लें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ही पाकिस्तान को बनाया, जो कि एक लॉयर थे और एक फेमस लॉयर। उस दौर के लॉयर जो कि सुनने में आता है कि उस वक्त भी बड़ी हैवी फीस लेते थे। तो कह लें कि एक लॉयर का ख्वाब और एक लॉयर का बनाया गया पाकिस्तान, इसलिए सोचा कि वकील ही बनना चाहिए। सही, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको मतलब अपना इंटरेस्ट तो आपने बता दी, लेकिन फैमिली की तरफ से कोई था प्रेशर कि नहीं बाकी भी लॉयर हैं तो आपने भी लॉयर बनना है? नहीं, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। अब जैसे हम 2 भाई वकील हैं, तो एक जो छोटा है वो इस वक्त अकाउंट्स की फील्ड में उसने दाखिला लिया है यूनिवर्सिटी में। तो कह लें कि कोई ऐसा फोर्स नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट था, दोनों अपना भाइयों को इंटरेस्ट इंटरेस्ट था। था, तो सही। इसलिए वकील बना। जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके इस पूरे टेन्योर को कितना अरसा हो गया? अप्रॉक्सीमेट 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे। मैं जब 23 साल का था, 23-24 साल का, तो वकील बना था। तो अप्रेंटिसशिप को आप ऐड करें तो 9 से 10 साल बनते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो 9 से 10 साल का आपका टेन्योर है, इस टेन्योर के अंदर आपने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी? वैसे तो हमें तो पता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबानी भी जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। बस अल्लाह ताला का करम है कि कह लें कि किसी सफ़ेद पोश की मदद वो ज़रूर की, कई बार की। और लेकिन यहाँ आज पे भी तो कर रहे कहना हैं गलत कि नहीं होगा कि मोस्टली लोग कहते हैं कि काले कोट वाले तो मदद नहीं करते विदाउट मनी, देखिए, तो अभी जो क्या मुल्क के ये बात है? हालात हैं, अभी जो मुल्क के हालात हैं, काले कोट को ही आवाज़ दी जा रही है। कोई ऑफिशियल्स या कोई जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो आएँ, वो बात करें रूल ऑफ लॉ की। वकील ही डट के खड़ा है। इमरान खान साहब जो कासिम के वालिद हैं, उनके साथ 30-40 वकला के अलावा है कौन पाकिस्तान में जो बात कर रहा हो उनकी? वकील अगर 40 वो जो हट जाएँ पीछे, तो खान साहब तो अकेले अटक जेल में रह जाते हैं। तो कहने का मकसद है वकील ही खिदमत करता हुआ नज़र आता है और ये बेलौस होता है। देखें, अल्लाह तवक्कल चलता है, नाइस बेचारे की तनख्वाह होती है, फिर भी सुबह तैयार होके निकलता है और वापसी पे उसे अंदाज़ा होता है या वो कुछ ना कुछ लेके घर जाता है, वो एक अर्न करके जाता है। लेकिन चलता अल्लाह तवक्कुल है। और अल्लाह तवक्कुल चलने वाले जो लोग होते हैं, वो समझें कि अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाली ये कम्युनिटी कह लें। और इसीलिए पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, रूल ऑफ लॉ की बात करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं और बात करते हुए नज़र आते हैं। बताएं कि आपने ये भी बता दिया कि माशाल्लाह से काला कोट जो है इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لا ایک الگ چیز ہے، پولیٹیکل تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے، تو دونوں چیزوں کو کیسے آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ پولیٹیکل کے اندر بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پالیٹکس کے اندر بھی آپ نظر آتے ہیں، آپ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جو پولیٹیکل اینالسٹ کا پراپر میننگ ہے وہ تجزیہ کار کا کہا جاتا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وکیل سے اچھا تجزیہ کار کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ صحافی اچھے تجزیہ کار نہیں ہوتے، صحافی فیلڈ رپورٹنگ جو کرتے ہیں ان کے پاس اچھا تجزیہ بھی ہوتا ہے، اچھی خبر بھی ہوتی ہے. لیکن وکیل جو اگر تجزیہ کرتا ہو آپ کو نظر آئے تو ایک تو اتھینٹک بات کرتا ہے، اس کے پاس کہہ لیں کہ بات کرنے کا ایک سٹائل، اس کا ایک اپروچ، اور پلس اس کی گرپ زیادہ ہوتی ہے. اور میں کالم لکھتا ہوں، میں جتنی بھی ڈیلی کے کرنٹ افیئرس ہیں اس پہ نظر رکھتا ہوں، تو مجھ سے کہہ لیں کہ کچھ سارے صحافی بھی رابطے میں رہتے ہیں، آپ کے جتنے بھی کولیگز ہیں خبر شیئر کرتے ہیں، مختلف خبریں جو شاید گھنٹے بعد معلوم ہوتی ہوں وہ مجھے 15-20 منٹ میں ذرائع بتا رہے ہوتے ہیں، تو میرے پاس کافی ساری خبریں ہوتی ہیں. اس وجہ سے تجزیہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور میں اپنے ویلاگس میں بھی بات کرتا رہتا ہوں. زبردست. اچھا، یہ جیسے آپ نے کالم کی بات کی ہے، تو جو آپ کے کالمز ہوتے ہیں یہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر آپ کون سا کانٹینٹ رائٹ کر دیکھیں رہے ہوتے ہیں؟ یہ پالیٹکس پہ ہوتا ہے، کرنٹ افیئرس جتنا بھی ہے، جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے سب سے پہلا کالم لکھا تھا وہ تھا وفاق کے راستے میں بے وفائی، اور وہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب پہ لکھا تھا. اور جب ان کے راستے جدا ہوئے تھے، کیونکہ میں 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کا، جب میں یوتھ پاکستان کا سیکٹری تھا پی ٹی آئی کا، اور ممبر سینٹرل لیگل کمیٹی 3 بار رہا، سابق سیکٹری پی ٹی آئی لائرز ونگ اسلام آباد رہا. تو جب پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کا وہ جو ٹائم تھا، میں نے جہانگیر ترین صاحب کی ٹیم میں کام کیا ہوا ہے، میں نے ان کو کلوز دیکھا ہوا ہے، تو مجھے جو کالم لکھا تھا اس میں مدد بھی ملی کہ جو میں نے 10-11 سال پارٹی میں سرو کیا تھا، کام کیا تھا. تو جو اس طرح کے میں کالمز لکھتا ہوں کہ کہہ لیں کہ ایک تو وہ خبر بھی ہوتی ہے، اور وہ اچھا تجزیہ بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس کے حقائق ہیں. اچھا، وہ واقعی میں حقیقت پر مبنی ہوتا ہے جو آپ کا کالم ہوتا جی میں ہے، یا جسٹ آپ کا تجزیہ ہوتا ہے؟ اس کی دیکھیں، اگر آپ انکشافات کریں تو وہ تو حقیقت پہ ہوگا، اور اگر آپ تجزیہ کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے، یا میرے سمجھ کے مطابق یہ معاملہ ایسا ہے، تو پھر تو اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ تجزیہ ہے. اور جو جہاں تک بات رہی، میں نے ایک ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف، تو میں نے 2021 میں اس کو خیر آباد کہا تھا، بڑے ٹائم سے کہا تھا جی، جب پرائم منسٹر عمران خان تھے اور حکومت میں موجود تھے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ آر جے بی ہیزا کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ، آپ نے مجھے بتایا تھا شو سٹارٹ ہونے سے پہلے، تو مطلب یہ کہاں سے انٹرسٹ آیا؟ بولنا ٹھیک ہے، وکیل کا کام ہے بولنا اور بولنا، لیکن میڈیا کی طرف کہاں سے دیکھیں رجحان میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ وکیل کو ہمیشہ اسکرین کا حصہ ہونا چاہیے، اور میرے پاس الحمدللہ میرے کریڈٹ میں کچھ فیمس کیسز ہیں. نام تو میں ان کی پرسنالٹیز کا نہیں لینا چاہوں گا، سب کو معلوم ہے کہ میں نے کون کون سے کیسز کیے ہوئے ہیں. تو اچھا، یہاں پہ نا تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ آپ ان کیسز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے کون کون سے آپ؟ میں آپ کو ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک کیس ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اسد عمر صاحب کا، اور مختلف وہ فورمز تھے، الیکشن کمیشن پاکستان تھا، اسی طرح ایک ایم این اے اسلام آباد راجہ خرم نواز، ان کا میں نے کیس الیکشن کمیشن میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. پھر ایک بڑا فیمس کیس انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو رہا، سنتھیا ڈان ریچی ورسز ریمان ملک، یوسف رضا گیلانی، وہ بھی ان کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے تقریباً 1 ماہ. تو یہ سارے جو کیسز، اس کے بعد انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور اندازہ ہوا کہ اس انداز سے چلنا. اچھا، زبردست. اچھا، یہ جتنے بھی کیسز تھے ان میں سے سب سے زیادہ کہاں آپ کو لگا کہ آپ نے اپنا بیسٹ دیا؟ اور ہوتا ہے نا ملٹیپل، یہ تو اب میں آپ سے ایک آپ کی اندر کی ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ کہاں پہ آپ کو لگا کہ آپ اپنا بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بیسٹ دیا جائے 100%، کیونکہ کوئی وکیل نہیں چاہتا کہ اس کا کلائنٹ اس سے جو ہے نا ضائع ہو جائے، یا کسی کلائنٹ کا نقصان ہو. تو ہمیشہ ہر کیس میں جو بھی ملا. صحیح. زبردست. اچھا، ابھی نا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر نا ہم ڈفرینٹ چیزیں آپ سے پوچھیں گے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ فیمس پرسنالٹی کون ہے ان لائر فیلڈ، یعنی کہ وکلاء؟ آپ میری اگر فیوریٹ پرسنالٹی پوچھے تو نعیم بخاری پسند ہے، تو کیوں پسند ہے؟ پاناما کیس میں ان کے ساتھ 1 سال تقریباً سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ میں ان کے پاس جاتا رہا، ان کے ساتھ کوشش کرتا رہا کچھ نہ کچھ اسسٹ کرنے کی وہاں پہ. تو یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو میں نے بڑا اچھا پایا، اور خاص طور پہ وکیل ہو تو نعیم بخاری جیسا بڑے گریسفل انسان، کسی بے لوث. آپ نے اس کے بعد بھی دیکھا ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو وہ کسی عہدے پر جانا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی انہوں نے وکالت کی.
اسکرین کا حصہ رہے, کیمرہ ان کو کیچ کرتا تھا, خاموشی سے وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے اور نکل جاتے تھے. انٹرویوز میں اکثر نظر آتے ہیں ایز سیلیبریٹی گیسٹ, تو وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعیم بخاری ایک کلاس ہے. صحیح ہے, تو آپ ان سے انسپائر ہیں. صحیح. اچھا جی, یہ بتائیں کہ فیوریٹ لیڈر کون؟ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے ضرور 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا, لیکن اس کے بعد کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. 2009 میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا. میں پاکستان تحریک انصاف پہ پچھلے 4 سال سے میڈیا پہ سب سے زیادہ تنقید کرتا ہوں اور ان کی اچھی چیزوں کو بھی اجاگر کرتا ہوں. میں پی ڈی ایم کی بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں. میری پارٹی تو اب کوئی نہیں ہے, کوئی لیڈر میرا نہیں, لیکن دیکھیں وہ ہاں بات کی جائے کہ جسے میں ابھی بھی دل سے لائک کرتا ہوں تو وہ عمران خان صاحب بھی ہیں. کیا وجہ ہے, آپ تنقید بھی بہت زیادہ کریں, آپ تنقید بھی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو لائک کر رہے ہیں, تو اس کی بیہائنڈ دا سین کیا ریزن ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو تنقید کرتا ہوں وہ ان کے کاموں پہ کرتا ہوں. جتنے بھی انہوں نے کام کیے, 2018 میں انہیں چاہیے تھا کہ جو جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز تھی ان کو ٹکٹس اپنے لوگوں کو دینے چاہیے تھے. ٹکٹس دیکھ لیا انہوں نے, اس کے بعد کون لوگ کہاں گئے سب پتہ چل گیا پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اب کی جو سچویشن دیکھی جائے تو جو تنقید کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ ان کی پرفارمنس پہ ہے, ان کی پالیسیز پہ ہے, لیکن ان کی ذات کی بات کی جائے, ان کی پرسنالٹی کی بات کی جائے تو میرے لیڈر تو عمران خان صاحب بھی ہیں. میں یہی کہوں. مجھے یہ بتائیں کہ فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہوگی, لیڈر بھی ہو گیا, لیکن باقی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام سرو کیے, جیسے قائد اعظم ہیں, علامہ اقبال ہیں, تو ان میں آپ کن کو فالو کرتے ہیں, کن کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا تو ہمیں بھی ویسے کرنا چاہیے؟ سب پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھنا چاہیے, ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, اور علامہ اقبال, یہ دونوں تو بڑے امپورٹنٹ ہیں نا, فرق تو کیا ہی نہیں جا سکتا. علامہ اقبال کی آپ شاعری اگر دیکھیں یا قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیٹکس میں کام دیکھیں تو وہ رول ماڈل ہیں, رہیں گے اور تھے بھی. سب کے ہونے چاہیے, صرف میرے نہیں. صحیح. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا اس سے پہلے مجھے لائر کے حوالے سے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ خدا پر توکل رکھتا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا سین ہے. تو جیسے ینگ جنریشن جو لائر بننا چاہتی ہے, وکیل بننا چاہتی ہے, تو ان کو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بس یہی کہوں گا کہ جس بھی آپ فیلڈ میں جانا چاہیں, آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ جائیں. اس طرح نہ جائیں کہ آپ بس چلے جاتے ہیں اور دیکھی جائے گی اور کر لیں گے, تو پھر آپ کامیاب سکسیسفل نہیں ہو سکتے. آپ کے مائنڈ میں آپ بائی برتھ ہونے چاہیے لائر, آپ بائی برتھ ڈاکٹر ہونے چاہیے. مطلب میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو بچپن سے انٹرسٹ ہو پڑھنے کا. اچھا, انٹرسٹ تو بات سمجھ آ گئی کہ لیکن لائر ایک نارمل انسان ہے, اس کو لائر بننے میں اس کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ لائر بن سکتے ہیں؟ وہ اپنے کلائنٹ کو ریلیف لے کے دے سکتا ہو. اگر اچھا فار ایگزامپل اگر اس کی کمیونٹی کے کسی شخص کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کر سکتا ہو. اگر وہ اس کی بھی ہیلپ اور کلائنٹ کی بھی نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں وکالت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, کچھ اور کام کرنا چاہیے. جی سر, آپ آئے, آپ کے ساتھ بہت ہی انجوائے کیا ہم نے, آپ کی گفتگو کو بہت ہی زبردست تھی, لیکن اختتام کا ٹائم ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنا ایک خوبصورت سا پیغام دے دیں ہماری آڈینس کو. کیا کہیں گے؟ میں بس یہی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان, اور پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. یہ جو 9 مئی کا واقعہ کرنے والے لوگ تھے, میں سمجھتا ہوں انہیں ایک تو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. دوسری یہ بات کرتا چلوں شیئر کی صورت میں تمام باتوں کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا ایک کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, اگر ہم عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پالیٹکس چھوڑ کے کیوں میڈیا اور صرف وکالت پہ لگ گئے, تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ محبت اور سیاست کا چلن چھوڑ دیا, اگر ہم عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. زبردست, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی تو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کے ہمارے گیسٹ آپ کو بہت ہی زبردست اور بہترین لگے ہوں گے. آپ نے ان کو دیکھا, سنا اور ان کی گفتگو سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے. تو ہم اسی طرح سے آپ کے لیے لے کر آئیں گے بہت ہی زبردست اور بہترین پرسنالٹیز جن کے ساتھ ہم گپ کریں گے, ان کے بارے میں جانیں گے. تو ایک نئے شو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان, اسٹے بلیس.